अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कामोकी से। कामोकी याकूबिया होटल के करीब डंपर ने मां समेत एक बच्चे को कुचल दिया। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी रोड एक्सीडेंट में 2 जानें ज़ाया हो गई। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मां और उसका 2 साला बच्चा मौके पर हलाक हो गया। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडीज को सिविल अस्पताल कामोकी मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब को एक और बड़ा धचका। काफ लीग के मरकजी रहनुमा बुशारत अली समेत अहम कारकुनान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग काफ का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, सऊदी अरब जद्दा मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा बुशारत अली और दीगर कारकुनान चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल रहीम वैंस, मलिक मोहसिन सयाल, डॉक्टर असद फारूक, चौधरी अमजद अराई ने मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के मरकजी सदर मलिक मंसूर अमान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग काफ का ग्राफ सऊदी अरब में बहुत नीचे चला गया। नून लीग में शामिल होने वाले दोस्तों के एहसास में मरकजी सदर मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब मलिक मंसूर हुसैन अवान ने बाकायदा तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कायद आज़म और नवाज शरीफ की नक्शे कदम पर चलते हुए मैं किसी मुखालिफ पार्टी की बात नहीं करूँगा। आने वाले तमाम कारकुनान को बिला तफरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूँ। मलिक मंसूर ने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह तमाम नए शामिल होने वाले कारकुनान अपने फैसले पर हमेशा खुश रहेंगे। उसके अलावा तकरीब में बिलो शेर वड़ाइच, राना सुहेब, मलिक असलम, चौधरी तनवीर, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब चौधरी लियाकत अली भुट्टा और सदर गुल्फ MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब किया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तौर पर तलावत कलाम पाक से हुआ और नज़ामत के फ़राइज़ मियाँ मोहिउद्दीन ज़ाहिद ने सरअंजाम दिए। मैं अलानिया कहता हूँ, मैं अपनी तकरीर में ये नहीं कहता कि फलां जमात के फलां लोगों ने शमूलियत की। मैं नए आने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। यही मेरी ओवरसीज के आगे एक दरखास्त है, खुदा के लिए यहाँ पे तफरीक करना छोड़ दें। खबर है जेहलम से। डॉक्टर ताहिर महमूद मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जेहलम जादा पहुंच गए। जेहलम जयालों का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जेहलम पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया। राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान पागल होकर गालियां दे रहे हैं, अवाम को कोई नहीं रोक सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी से खिताब करते हुए कहा कि हम पीर हमजा करमानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर खुशामदीद कहते हैं। पीर हमजा करमानी कहते हैं कि मैं 10 साल से PTI के साथ हूँ। मैंने बरतानिया की नेशनलिटी छोड़कर आया, लेकिन इमरान खान ने जो वादे अवाम को किए झूठे हैं। जब हम दोस्त आपस में बैठते हैं तो कहते हैं इमरान एक ताजिर इस तरह के हैं, किसी भी वक्त कहाँ से भी निकल सकता है। ये काफिला अवाम का काफिला है। हम पाकिस्तान में मुआशी बहरान ख़त्म करेंगे, सेलेक्टेड को भगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर डेरा गाजी खान के शहरियों को एक और नहर देने की तैयारियां शुरू कर दी गई। सिविल माइनर की भल सफाई करके ब्रेक्स लाइनिंग और टफ टाइल्स लगाकर नहरी पानी छोड़ा जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स ग्राउंड, लॉन और पौधों की अपारी मुमकिन हो सकेगी। 2.5 किलोमीटर सिविल माइनर पर जॉगिंग ट्रैक भी बनाएंगे। कमिश्नर लियाकत अली भुट्टा ने भल सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए महकमों को टास्क दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुसार की हिदायत पर डेरा गाजी खान के शहरियों को एक और नहर देने की तैयारियां शुरू कर दी गई। सिविल माइनर की भल सफाई करके ब्रेक्स लाइनिंग और टफ टाइल्स लगाकर नहरी पानी छोड़ा जाएगा, जिससे स्पोर्ट्स ग्राउंड और लॉन पौधों की अपारी मुमकिन हो सकेगी। 2.5 किलोमीटर सिविल माइनर पर जॉगिंग ट्रैक भी बनाए जाएंगे। मजीद उन्होंने भल सफाई मुहिम का जायजा लेते हुए महकमों को टास्क जारी किया। सिविल माइनर का 1 किलोमीटर हिस्सा ब्रेक्स लाइनिंग के बाद ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील कर दिया जाएगा। माइनर के दूसरे किनारे पर टफ टाइल्स लगाकर जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा। सिविल माइनर पर दूसरे मरहले में स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई जाएंगी। आपको ले चलते हैं मेहर की जानिब। दरगाह से सादी मौसानी के ज़ायरीन से खौफनाक रोड हादसा पेश आया। एक बच्ची जाम बहक हो गई। 12 बच्चों 8 खवातीन समेत 23 अफराद जख्मी। बेटो लिंक रोड गांव कशो चांडियों के करीब तेज रफ्तार डोजर रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में दरगाह सईद सादी मौसानी के ज़ायरीन से खौफनाक रोड हादसा पेश आया, जिसके बायस एक 5 साला मासूम बच्ची समरा कलहोड़ो मौके पर ही जाम बहक हो गई, जबकि 8 खवातीन 12 बच्चों समेत 23 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में मुसम्मात अनमोल, मुसम्मात जमीला, मुसम्मात नाहिला,
فائزہ مسمد نجمہ انم زویا فضیلہ روزینہ نسمہ کلہوڑو سہانا سنجیلا جعفر الدین محمد علی شامل ہیں، جن کو علاج کے لیے تحصیل ہسپتال میہٹ پہنچایا گیا، جہاں زخمیوں کو فوری طبی امداد دے کر مزید علاج کے لیے دادو سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔ روڈ حادثے میں زخمی ہونے والوں کا تعلق دادو کے قریبی گاؤں حافظ میر محمد کلہوڑو کا بتایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کی جانب سے 4 خواتین اور 6 بچوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، تو دوسری جانب روڈ حادثے میں جاں بحق ہونے والی بچی سمرا کے نعش کی ضروری کارروائی کرنے کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا تھانہ صدر رنالہ کی بڑی کارروائی، منشیات فروش ناصر عرف ناصری گرفتار۔ اوکاڑا گرفتار ملزم کے قبضے سے 5 کلو کے قریب چرس برآمد کی۔ پکڑی جانے والی منشیات کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے۔ پولیس ملزم یونیورسٹی، کالجز اور سکولز کے اطراف میں منشیات کی سپلائی کرتا تھا۔ گرفتار ملزم ضلع بھر سمیت دیگر اضلاع میں بھی منشیات کی سپلائی کرتا تھا۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات جاری کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ سابق صدر پاکستان محمد رفیق تاڑر کی نماز جنازہ ادا۔ صدر رفیق تاڑر طویل عرصے سے علیل تھے۔ وزیر آباد سے جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق رفیق تاڑر نے 1 جنوری 1998 کو پاکستان کے نویں صدر کا حلف اٹھایا۔ وہ 20 جون 2001 تک صدر مملکت کے منصب پر فائز رہے۔ صدر رفیق تاڑر کی نماز جنازہ اسکول گھکڑ ڈی سی گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان، ایم این ایز، ایم پی ایس اور سول سوسائٹی کے افراد کی بڑی تعداد کی شرکت ہوئی۔ صدر رفیق تاڑر کو ان کے آبائی گاؤں پیر کوٹ الجنت قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ رفیق تاڑر مسلم لیگی رہنما عطا تاڑر کے دادا تھے۔ شرکا جنازہ رفیق تاڑر کے پوتے بلال فاروق تاڑر ایم پی اے اور عطا تاڑر سے تعزیت کرتے رہے۔ آپ کو لے چلتے ہیں پاک پتن کی جانب۔ نواحی گاؤں 143 ای بی میں محنت کش آلووں کی مشین میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثا کے حوالے کر دی۔ 51 ای بی کا رہائشی محنت کش غلام نبی ٹریکٹر کے پیچھے لگی آلو اکھاڑنے والی مشین پر کام کر رہا تھا کہ اچانک مشین کی چین میں آنے سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ محنت کش کو ہسپتال بھی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثا کے حوالے کر دی۔ ورثا میت لے کر گھر روانہ ہو گئے۔ رخ کرتے ہیں تربت کا۔ ایاز اسلم کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان امپلائز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس ضلع کیش کی جانب سے مرکزی مطالبات کے حق میں بوائز ماڈل ہائی اسکول تربت سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سینما چوک سے شہید فدا چوک تک، تھرمیٹر چوک سے تھانہ روڈ ہوتا ہوا پریس کلب کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی مظاہرے میں مرد و خواتین ملازمین کثیر تعداد میں شریک تھے۔ بیوگا کے ضلع کیش کے صدر سبزل خان، جنرل سیکرٹری محمد اقبال، پروفیسر گلاب احمد اور دیگر نے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے ملازمین کے 25% الاؤنس اور دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ بیوگا کی مرکزی قیادت نے مطالبات کی منظوری کی نوٹیفیکیشن کی اجرا کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو 15 مارچ تک کا الٹیمیٹم دے دیا اور عہد کیا کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو کوئٹہ سمیت ہر ضلع میں تالہ بندی، قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی۔ اگر حکومت نے اس کے باوجود بھی ہم ملازمین کے مطالبات نہ مانے تو بلوچستان بھر کے ملازمین کوئٹہ میں جا کر مطالبات کی منظوری تک دھرنا دیں گے۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ بغیر کسی تاخیری حربوں کے ملازمین کے پہلے سے طے شدہ جائز مطالبات کی منظوری دیں اور نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اور ادھر چونیا میں احساس کفالت سینٹر میں پرائیویٹ گنڈا گرد عناصر کے مستحق خواتین سے بدتمیزی کی انتہا۔ بڑی خواتین احساس کفالت سینٹر میں اپنے بیٹے کے ساتھ رقم لینے آئی۔ پرائیویٹ افراد نے کمیشن نہ ملنے پر خاتون کو دھکے دیے اور اس کے بیٹے کو تھپڑ مار دیے۔ عباس نامی شخص نے بتایا کہ میں اپنی بڑی ضعیف والدہ کے ساتھ احساس کفالت پہنچا پیسے لینے کے لیے تو چند پرائیویٹ عناصر نے مجھے دھکے مارنے شروع کر دیے۔ پرائیویٹ عناصر نے گنڈا گردی کی انتہا کر دی۔ مجھے تھپڑ مارے، ہر خاتون سے 1000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ سٹاف بھی ساس باس ہے۔ یہ پرائیویٹ لوگ ہر آنے والی خاتون کو ورگلا پھسلا کر پیسے نکلوا رہے ہیں اور ہر رقم میں 1000 روپے لے کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ عمران خان سے اپیل ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ خبر ہے کوہاٹ سے۔ ضلع اور قضئی میں بلدیاتی الیکشن کی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار جنرل کونسل حاجی ملوک خان نے بھی اپنے حلقہ عوام سے بھرپور سپورٹ کرنے کی اپیل کر دی۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ملوک خان ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے ادھر ہمارے پاس سے انٹرویو لینے۔ میں جنرل کونسل کے لیے کھڑا ہوں پی ٹی آئی سے، تحریک انصاف سے، وطمان خیل قوم میں وی سی 12 سے، ٹانڈا وطمان خیل سے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ لوگ بھرپور ہمارا سپورٹ کریں
اور میں نے بھی میرا منشور بھی ہے کہ میں اپنا بس کے مطابق پہلے بھی کام کیا ہے MNA صاحب کے واسطے سے، اور باقی بہت سارے فنڈ مجھے ملا ہے، پہلے سے بھی ملا ہے اور ابھی بھی شروع ہے، اور ابھی بھی ہمارا یہ کوشش ہے کہ میں قوم کے لیے کچھ کروں، خدمت کروں، اور بہت سارے کام ایسا ہے کہ وہ پڑے ہیں نا، وہ تقریباً بجلی کے تھوڑے مسائل ہے، راستوں میں تھوڑا زیادہ مسائل ہے. یہ میرا منشور ہے کہ یہ سب میں کر لوں اور اپنا قوم کا خدمت کروں اپنے حلقے کا. باقی میں اپنے حلقے کے جو عوام ہے ہمارا، ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ سب جتنے ووٹر ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، سب باہر آئے اور اپنا ووٹ کا استعمال کرے، اور آپس میں پیار و محبت سے آپس میں، میرا مطلب ہے کہ آپس میں محبت اور اتفاق و اتحاد رکھے، اور ووٹ ضائع نہ کرے، لڑائی جھگڑے وغیرہ نہ کرے آپس میں. بس یہ میرا عوام کو ریکویسٹ ہے. شکارپور میں ہمایوں شریف میں چوروں کا راج قائم ہو گیا. شکارپور کے نواحی گاؤں ہمایوں شریف کے علاقہ گوٹ غلام سرور راہوجو میں نامعلوم ڈاکوں نے گھر میں گھس کر واردات کی کوشش کی. مذمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے. 3 افراد کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث لاڑکانہ ریفر کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں نوشکی سے. منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان امپلائیز ورکرز اینڈ گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام چارٹر آف ڈیمانڈ مطالبات کے لیے تمام سرکاری دفاتر کا تالہ بندی کر دی گئی، جبکہ ماڈل ہائی اسکول بازار سے ریلی نکالی گئی. احتجاجی ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی نوشکی پریس کلب کے سامنے اختتام پذیر ہو گئی. ریلی میں نوشکی کے تمام ٹریڈ یونین کے تنظیموں نے شرکت کی اور ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں شدید نعرے بازی بھی کرتے رہے. جہاں احتجاجی جلسے سے بیوگا نوشکی کے آرگنائزر میر ابراہیم بادینی، محمد خالد، ڈپٹی آرگنائزر احمد جان بلوچ، رزاق سحری، حافظ نذیر احمد اور دیگر نے احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اپ گریڈیشن، فوت شدہ اور ریٹائرڈ ملازمین کے کوٹے کو بحال کرے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک تاریخ کی بدترین مہنگائی کے دور سے گزر رہا ہے. حکمران اپنے لیے مراد کے نوٹیفیکیشن راتوں رات جاری کرتے ہیں، لیکن چھوٹے ملازمین کا زندہ جینا دوبھر ہو چکا ہے. ایک ہی ملک میں ملازمین کی تنخواہوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، جبکہ مہنگائی سب کے لیے یکساں پورے ملک میں ہے. حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں فرق ختم کرے اور انہیں مجبور نہ کرے کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں. ہم اپنے جائز حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. اگر 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور دیگر مطالبات کے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیے گئے تو 15 مارچ کو بلوچستان بھر کے ملازمین وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی. رخ کرتے ہیں عارف والا کا. ہمارے نمائندے الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق SHO تھانہ قبولہ رانا عمران نے جان جوکھوں میں ڈال کر بین الضلعی خطرناک ڈکیت گینگ بگی شہباز کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا. ڈکیت گینگ سے اسلحے اور عوام سے لوٹا ہوا مال برآمد کر کے جیل بھجوا دیا. SHO تھانہ قبولہ رانا عمران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 5 رکنی خطرناک بین الضلعی ڈکیت گینگ، جس کا سرغنہ باغ علی عرف بگی شہبازی ہے، اسے ساتھی سمیت ماچھی سنگھ کے قریب جان خطرے میں ڈال کر اسلحے سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا. ملزمان کی پولیس ملازمین سے خطرناک مزاحمت کے بعد ملزمان کو قابو کیا گیا. ملزمان نے متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا اور مال مسروقہ نقدی رقم، موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد کروائی. ملزمان جیل میں دوست بنے، ضمانت کے بعد رہا کر تھانہ قبولہ کی حدود میں وارداتیں کرتے تھے. DPO پاک نصیب اللہ خان نے SHO رانا عمران اور آپریشن میں حصہ لینے والی ٹیم کو شاباش دی. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے. الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن نصیب اللہ خان کی قیادت میں تھانہ سٹی عارف والا پولیس کی کارروائی، منشیات فروش اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا. تھانہ سٹی عارف والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ساہیوال روڈ سے منشیات فروش اسکر علی کو 1300 گرام چرس اور ضیاء نگر سے ناجائز اسلحہ بردار نذیر کو اسلحہ ناجائز ریوالور 32 بور سمیت گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. SHO راؤ خضر حیات کا کہنا ہے کہ ایسے مجرموں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. رجسٹری آفس میں کھلے عام رشوت کا بازار سجا دیا گیا. رجسٹری کروانے والوں سے منہ مانگی رشوت لی جانے لگی. جی بالکل، ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق رجسٹری محرر سلمان عبداللہ اور سرفراز احمد تحصیلدار سے ملی بھگت کر کے رشوت نہ دینے والوں کو بھاری ٹیکس بغیر آرڈر کے بغیر عائد کیے جانے لگے.
رجسٹری آفس میں نام نہاد صحافیوں کی بھی موجیں، گوجرانوالہ، لاہور، نوشہرہ ورکاں اور دیگر علاقوں کے جعلی صحافی بھی رجسٹری آفس کے عملے کی لوٹ مار سے مستفیض ہونے لگے۔ ہفتے میں 3 دن مقامی رجسٹری آفس میں رجسٹریاں درج کروانے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ رجسٹری آفس کے عملے نے ان تینوں دنوں کو رشوت بازار بنا دیا۔ مالکانہ حقوق کے لیے رجسٹریاں کروانے والے سائلین سے کھلے عام منہ مانگی رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ منہ مانگی رشوت نہ دینے والوں پر بھاری گین ٹیکس ڈال کر انہیں رشوت دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ رجسٹری برانچ عملہ ان 3 دنوں میں لاکھوں روپے رشوت کے وصول کرتے ہیں، جو متعلقہ اہلکاروں کے علاوہ صحافت کی کال اور کالی بھیڑوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ منگل، جمعرات اور ہفتے کو رجسٹری آفس کاموکی میں مقامی نام نہاد صحافیوں کے علاوہ گوجرانوالہ، لاہور، نوشہرہ ورکاں اور دیگر علاقوں کے جعلی صحافی بھی جمع کی جانے والی رشوت سے اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے باقاعدگی سے رجسٹری آفس پہنچتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں عملہ اور رجسٹری کرنے والے شہریوں سے زیادہ تعداد میں جعلی صحافی رجسٹری آفس پہنچتے ہیں۔ رجسٹری آفس میں 3 سجنے والے رشوت بازار پر اعلیٰ حکام کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ اور ادھر سبی میں گرینڈ الائنس آل ملازمین اتحاد کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی صدارت صدر GTA کی سربراہی میں نکالی گئی۔ ریلی میں ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ گرینڈ الائنس زندہ باد، آل ملازمین اتحاد زندہ باد۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن گریڈ الائنس کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں ایپکا، پیرامیڈیکل اسٹاف، ٹیچر ایسوسی ایشن ریلی میں ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچی، جہاں مظاہرین نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے احتجاج جاری رہے گا۔ ملازمین نے حکومت وقت کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی۔ گرینڈ الائنس زندہ باد، آل ملازمین اتحاد زندہ باد، دینا پڑے گا، ہم لے کے رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا پریس کلب سبی پہ احتجاج ہے، یہ بیوقا بلوچستان کے کال پہ ہے، اور 25% جو وفاقی حکومت نے منظور کی ہے ملازمین کے لیے، انہوں نے ڈائریکشن دی ہے صوبوں کو، جو مرکز تو دے رہا ہے اپنے جو ہے نا ملازمین کو، صوبے اپنے ملازمین کو خود جو ہے نا وہ دے کی طرف سے دھرنے کی کال دی گئی تھی، اور جو ہے تالہ بندی کا جو ہے کال دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ آج جمع ہیں۔ آل ملازمین سبی کی طرف سے جو ہے پریس کلب پہ احتجاج جاری ہے، تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے مطالبات دوستوں نے بھی بتا دی۔ میں بھی تھوڑا سا جو ہے آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں کہ اپ گریڈیشن ہے، ٹائم اسکیل ہے، 25% ہم لوگ کا ہے، 10% پچھلے والا ہے جو بھی، تو یہ تمام مطالبات جو ہے ایجنڈے پہ ہیں، اور گورنمنٹ کو بھی جو ہے معلوم ہے، اور قدوس بزنجو صاحب کو بھی معلوم ہے۔ تو پہلے بھی ہم لوگ اس سلسلے میں حاکی چوک پہ 15-20 دن کا دھرنا دے چکے ہیں، ان کو معلوم ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ ہم لوگ بھی جو ہے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، اور ملازمین اتحاد انشاءاللہ زندہ رہے گا، زندہ باد رہے گا، اور ہم لوگ 15 مارچ کو پھر اپنی اسٹرینتھ دکھائیں گے، اپنی جو طاقت دکھائیں گے گورنمنٹ کو، لیکن اس سے پہلے کبھی امید ہے کہ یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمیں فروری 2021 میں بھی جو ہے 25% دیا گیا تھا مرکز کی طرف سے، جو کہ یہاں پہ ہمیں 10% دیا گیا تھا، باقی 15% ہمارا وہ بقایا ہے، 10% ہمارا وہ بقایا ہے، 15% ابھی جو ہمیں مرکز نے دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 17 نکات اور بھی ہمارے ہیں، تو ہم قائدین کی کال پہ آج یہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں پریس کلب سبی کے سامنے، اور ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں مجبور مت کیا جائے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ اگر ہمارا ہمیں حق نہیں دیا گیا تو ہم اپنے صوبائی قائدین کی کال پہ 15 مارچ کو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہاؤس کا جو ہے ہم لوگ گھیراؤ کریں گے، اور ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ ہم کبھی اپنے کسی مطالبے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں۔ مزید مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت وقت ملازمین کے ساتھ دورہ سلوک بند کر کے ملازمین دوستی کا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سبی سے، جہاں پر سبی میلہ 2022 کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان چلڈرن اکیڈمی کی جانب سے چوتھے روز بھی جرگہ سبی میں اسکولوں ثقافتی رنگ اور پروگرام پیش کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خاص کمشنر سبی ڈویژن بالاج عزیز تھے۔ کمشنر سبی ڈویژن بالاج عزیز نے پروگرام میں حصہ لینے والے بچوں کے 50,000 کا اعلان بھی کیا۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ سبی کا سالانہ میلہ 2022 کی تقریبات اپنے اختتام کی جانب رواں دواں۔ میلے کے چوتھے روز جرگہ ہال سبی میں پاکستان چلڈرن اکیڈمی کی جانب سے محکمہ تعلیم کے تعاون سے اسکول کے بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خاص
कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न सिब्बी बालाज अजीज़ थे। कमिश्नर सिब्बी की जानिब से स्कूल के बच्चों के लिए 50,000 का ऐलान भी किया और प्रोग्राम में मौजूद बच्चों को खूब दाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो बच्चों ने आज चिल्ड्रन एकेडमी के टैबलो पेश किए, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और मैं इनके ऑर्गेनाइज़र्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस तरह का उन्होंने इवेंट एक पेश किया। सिब्बी मेला एक कदीम तारीख़ी मेला है, सदियों पुराना मेला है और ये बेसिकली कन्फाइंड था एनिमल शो तक। इसके बाद ये एक्सपेंड होता गया और आज ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा है सोसाइटी के। और अभी जैसे हमने टैबलोज के अंदर देखा कि इन्होंने फोकस जो किया था वो वुमेन एजुकेशन और वुमेन राइट्स के ऊपर किया था। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है और यहाँ पे हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम अपने बच्चों को प्रमोट करें, इनकी सही एजुकेशन करें और इनको एजुकेशन की तरफ राग़िब करें, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेमार यही हैं। इन्होंने ही कल पाकिस्तान को संभालना है, इनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ होगी। और आज का जो इन्होंने ये सारे इवेंट्स जो पेश किए बहुत इम्प्रेसिव थे, यकीन करें, और रियलिटी से बहुत क्लोज थे। तो मैं इनके इंतज़ामिया को जो ऑर्गेनाइज़र्स थे, मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त इवेंट अरेंज किया। तकरीब में तलबा और तालबात ने तकारीर, टेबलो, मिली नगमे और चारों सूबों की सकाफती रक्स भी पेश किए। आज का ये रंगारंग जो प्रोग्राम था, जो चिल्ड्रन एकेडमी की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया था, इसमें हमारे तमाम सरकारी स्कूलों ने और निजी स्कूलों ने भरपूर शिरकत की। आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि इन तमाम बच्चों को, जिनको हम एक प्लेटफार्म देते हैं अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, अपनी सलाहियतें दिखाने के लिए, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि आज के इन बच्चों ने जो भरपूर सलाहियतों से भरपूर हैं, अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। सिब्बी का सालाना सकाफती मेला सिब्बी की आवाम के लिए रीढ़ की हैसियत रखता है। सिब्बी मेला आवाम की तफरीक के अलावा रोज़गार का भी बाइस बनता है। और आखिर में कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न बालाज अजीज़ ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ कोटद्दू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अदवाल पाकिस्तान डिस्पेंसर फेडरेशन के ज़िले सदर मुख्तार खोखर और ज़िले चेयरमैन महर बिलाल गट की तरफ से ट्रांसफ़र होने वाले एमएस डॉक्टर नियाज़ अहमद वसान और नए तैनात होने वाले एमएस डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली के एहसास में इस्तकबालिया दिया गया। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में ट्रांसफ़र होने वाले एमएस डॉक्टर नियाज़ अहमद वसान और नए तैनात होने वाले एमएस डॉक्टर इनामुल्लाह जमाली को फेडरेशन के ज़िले सदर मुख्तार खोखर ने अशरक और शील्ड पेश की। इस मौके पर ज़िले चेयरमैन महर बिलाल गट और मेम्बरान भी मौजूद थे। डॉक्टर नियाज़ अहमद वसान ने कहा कि THQ हस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ पेशावराना खिदमात अहसन अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। बतौर MS अपने स्टाफ की मोहब्बतों को फरामोश नहीं कर सकूंगा। MS डॉक्टर इनाम जमाली ने कहा कि पंजाब की हुकूमत की हिदायत और उसकी रोशनी में आवाम को सेहत की तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। ज़िले सदर मलिक मुख्तार खोखर ने मौजूद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। आपके लिए चलते हैं मुरीद के की जानिब। सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर रोमी शाह बुखारी पर कातलाना हमला, मुरीद के की सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। DPO शेखुपुरा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। जी बिल्कुल, गुज़श्ता दिनों मुरीद के सीनियर सहाफ़ी अवामी प्रेस क्लब मुरीद के अहम अहदेदार डॉक्टर रोमी शाह के बेटे मोहम्मद वलीद का मोटरसाइकिल के साथ संगीन एक्सीडेंट हुआ था। मुतलका THQ हस्पताल मुरीद के ने तशवीश हालत में लाहौर म्यू हस्पताल रेफर कर दिया। बरवक्त डॉक्टरों ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद वलीद की जान बचा ली। सहाफ़ी रोमी शाह बुखारी ने अल्लाह की रज़ा की खातिर मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। याद रहे ये एक्सीडेंट अदनान वल्द मोहम्मद इमरान ने किया था। मोहम्मद इमरान बसरा कॉलोनी में मंशियात फ़रोख्त करता है। इस सिलसिले में सिटी पुलिस मुरीद के ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान को पकड़ा, मगर मुल्ज़िमान ने पकड़े जाने की रंजिश पर इल्ज़ाम डॉक्टर रोमी शाह पर लगाकर बेटे समेत डॉक्टर रोमी शाह पर मोहम्मद इमरान और दीगर नामालूम साथियों के हमरा डंडों और चाकों से कातलाना हमला किया। मोहल्लेदारों के बेश बचाव करने के बाद मुल्ज़िमान सकीन नताइज की धमकियां और गाली गलोच करते हुए फरार हो गए। इस सिलसिले में मुरीद के की तमाम सहाफ़ी बरादरी ने DPO शेखुपुरा से मामले की शफाफ इंक्वायरी और मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। साबिक़ सूबाई वज़ीर अलीम खान ने साथियों समेत तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अलीम खान का कहना है कि जहांगीर तरीन समेत दीगर ने जितनी मेहनत की उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया गया मालूम नहीं।
میں 4 دنوں میں 40 کے قریب اراکین صوبائی اسمبلی سے مل چکا ہوں۔ سیاست مشکل میں دوستوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ پارٹی میں جہانگیر ترین کا نمایاں چہرہ تھا۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ جب حکومتیں بن جاتی ہیں تو کچھ اور ہی لوگ ارد گرد آ جاتے ہیں۔ ہم سب نے جدوجہد کی، دلی افسوس ہوتا ہے جو گاڑیاں وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے، میرے پاس اس سے اچھی گاڑیاں ہیں۔ جو سہولتیں وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں شاید میرے پاس اس سے زیادہ ہیں۔ میری تکالیف ذاتی نہیں، پنجاب میں جیسی حکومت ہے اس پر تشویش ہے۔ مجھے وزیر اعلیٰ بننے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ پی ٹی آئی فرد واحد کی جماعت نہیں ہے۔ میں نے فعال ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ جو کچھ سیاست میں ہو رہا ہے اس کے لیے فعال ہونا ضروری تھا۔ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو مل کر فیصلہ کریں گے۔ آپ کو وزیر اعلیٰ کی شیروانی نہیں پہنائی گئی، کیا اس وجہ سے آپ نے تحریک انصاف سے نکل کر اس گروپ کو جوائن کیا ہے؟ میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس تحریک کا حصہ رہا ہوں، جس میں سے بہت سارے دوست یہاں پہ میڈیا کے موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دن رات اس جدوجہد میں گزارے ہیں اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں۔ کسی حکمران کے خلاف جبکہ وہ پورا پاورفل ہو، اس کا وزیر اعظم بھی ہو، وزیر اعلیٰ بھی ہو، اس کے خلاف لاہور شہر میں کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے، اور ہم نے وہ ٹائم گزارا ہے اور بڑی جواں مردی سے گزارا ہے، بڑے حوصلے سے گزارا ہے۔ کسی نہ عہدے کے لیے گزارا تھا نہ کسی غرض کے لیے اتارا تھا۔ ہم نے وہ جو ٹائم گزارا تھا وہ ایک جذبے کے تحت گزارا تھا، اور وہ جو لوگ اس تحریک میں شامل ہوئے تھے وہ کسی سیٹ کے لیے یا کسی عہدے کے لیے شامل نہیں ہوئے تھے، وہ واقعی ایک نئے پاکستان کے لیے شامل ہوئے تھے۔ اور آج اگر ہمیں مایوسی ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی، میرے خیال میں جو سی ایم کے پاس پرکس ہیں شاید میرے ذاتی طور پہ میرے پاس شاید اس سے زیادہ پرکس موجود ہیں۔ جو وہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں شاید اس سے بہتر گاڑیاں میں استعمال کرتا ہوں۔ جو ان کے پاس سرکاری جہاز ہے میرے پاس اس سے بہتر جہاز موجود ہے۔ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں نے سی ایم بننا تھا تو اس لیے میں نے عمران خان کا ساتھ دیا تھا۔ میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ اس پاکستان میں ایک واحد امید تھی کہ جو عمران خان کی شکل میں لوگوں نے دیکھی تھی، اور ہم اس امید کے لیے ہم نے دن رات کوشش کی۔ چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد پارٹی چودھری اورنگزیب کا جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ کا دورہ۔ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم کی دعوت پر پاکستان تحریک اتحاد پارٹی کے چیئرمین چودھری اورنگزیب نے جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز منصورہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سینئر نائب صدر جماعت اسلامی یوتھ ونگ قاسم شاہی، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک اتحاد پارٹی جی ایم سیلز اینڈ مارکیٹنگ خرم شہزاد اور فلک وڈائچ بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم سے ملاقات کے دوران چیئرمین پاکستان تحریک اتحاد پارٹی چودھری اورنگزیب نے آئندہ کی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی۔ جماعت اسلامی کے مرکز کے دورے کے موقع پر چودھری اورنگزیب نے مختلف شعبہ جات کا بھی دورہ کیا۔ سید حسنین عسکری کا انداز کلام اور انداز بیان ان کی شخصیت کے عین مطابق ہے۔ حالیہ دنوں میں ان کی کتاب اردو صوت شناسی منظر عام پر آئی۔ پروفیسر نواز خان، پرنسپل جملہ اسٹاف گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول سیالکوٹ نے ان کی کتاب اردو صوت شناسی کی مکھ وکھالی کے لیے جناب مقبول احمد شاکر سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ کے زیر اہتمام اور ان کی زیر صدارت ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا۔ عسکری کو اردو صوت شناسی کی پبلشنگ پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لسانیات ایک مشکل تحقیقی میدان ہے جس میں کام کرنے والے چند گنے چنے لوگ ہیں۔ دور حاضر میں مجھے ایسے بے شمار اسکالر ایم فل کی سند حاصل کرنے کے لیے دوسرے تیسرے درجے کے شعراء کی احوال و آثار، حالات زندگی، حیات و خدمات اور پتہ نہیں کون کون سے غیر قانونی اور پتہ نہیں کون کون سے غیر ضروری موضوعات پر مکالمے لکھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی سہل پسند طبیعت کے عین مطابق آسان سے موضوع پر چند صفحات لکھ کر جان چھڑوائی جائے۔ عسکری صاحب اس حوالے سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جس پر تحقیقی کام کرنا جوئے شیر کھوتنے کے مترادف ہے۔ اور ادھر شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ سینٹرل پنجاب کے صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جسے نئے پاکستان کے لیے تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، پوری قوم اس جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے کا خواب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 3 دہائیوں سے اقتدار کے ایوانوں پر مسلط رہ کر لوٹ کھسوٹ کے غیر معمولی ریکارڈ قائم کیے اور پاکستان کو مسائلستان بنایا۔ مارچ کی ناکامی اپوزیشن کے ماتھے پر لکھی جا چکی ہے۔ حکومت ہر صورت میں اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔
عمران خان ہی بدستور وزیر اعظم رہیں گے، حکومت 5 سال پورے کرے گی، اپوزیشن کا حکومت گرانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ملک میں جتنے ترقیاتی کام موجودہ دور حکومت میں ہوئے ان کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ شفافیت کو فروغ دے کر قومی خزانے کو نقب زنوں سے بچایا گیا۔ کرپشن کا خاتمہ حکومتی ترجیح ہے اور کرپشن کی روک تھام میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ عمران خان کی معاشی ٹیم بھی نالائق اور نااہل ترین ثابت ہوئی۔ 3.5 سالوں سے عمران حکومت معیشت کی بہتری کے لیے کوئی جامع پلان تیار نہیں کر سکی۔ سی پیک سے بھی اور کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ قومی ترقی کے منصوبوں کا جو حشر پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے عوام کی خاطر جدوجہد کرتے ہوئے جمع مرتی کے ساتھ احتساب کے نام پر بدترین حکومتی انتقام کا سامنا کیا۔ نواز لیگ کے قائدین عدالتوں سے سرخرو ہیں۔ جاری کیسز میں انشاءاللہ قیادت کے حق میں فیصلے آئیں گے کیونکہ ان کا دامن صاف ہے۔ کرپشن کے الزامات لگانے والے موجودہ حکمرانوں کا اپنا دامن کرپشن سے داغدار ہے۔ نواز لیگ کے برسر اقتدار آنے سے ملک میں خدمت اور ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ قوم کو حقیقی معنوں میں خوشحالی حاصل ہوگی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر ٹکٹ ہولڈر قومی اسمبلی سیٹ غلام رسول نے کہا کہ حکمران گھر جانے کی تیاریاں کریں، قوم انہیں اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر ملک کی بربادی، عوامی بدحالی کے مزید فیصلے کرنے نہیں دے گی۔ تحریک انصاف کی عوام دشمن پالیسیوں سے عوام نالاں ہیں۔ موجودہ حکومت نے عوام پر بار بار مہنگائی کے ڈرون حملے کیے، بے روزگاری میں اضافہ کیا، حکومتی نااہلی کے باعث بدامنی میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی لانگ مارچ میں ہر وہ شخص شریک ہے جو تحریک انصاف کی حکومت کا ستایا ہوا ہے۔ عوامی لانگ مارچ میں ہاری اور کسان شریک ہیں جن کو تحریک انصاف کی حکومت نے کھاد پر ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی متحد اور منظم ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط ہے۔ اور مزید یہ کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے جب سے لانگ مارچ کا آغاز کیا تب سے حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ یہ عوامی لانگ مارچ کامیاب ہوگا اور ملک و قوم کو سلیکٹڈ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام کرے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کو بھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنی منظور شدہ قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ وادی میں بڑھتی بھارتی جارحیت قابل مذمت ہے جس کے خلاف پاکستان بھرپور آواز بلند کرتا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت اور فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے بڑھتے مظالم تیسری جنگ قاتل بجا رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے سفاک حکمران ہر روز بے گناہ انسانوں کی قیمتی جانوں کا ضیاع کر کے بھی جمہوریت اور انسانی حقوق کا راگ الاپ رہے ہیں اور اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی بنا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان عوام نے ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام اور اسرائیلی جارحیت کے شکار فلسطینیوں کی بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے کی بات کی، جس کا تدارک عالمی برادری کو بھی کرنا ہوگا تاکہ ان کی انسان دوست واضح ہو سکے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں پتوکی کی جانب۔ ہمارے نمائندے محمد رضوان کی رپورٹ کے مطابق پتوکی میں ملتان روڈ پر کار سواروں نے زمین کے تنازع پر اقبال نامی ایڈوکیٹ کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دن دہاڑے وکیل کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز کو موصول ہو گئی جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کار سوار ملزمان نے اقبال نامی وکیل کو تشدد کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کے لواحقین نے بتایا کہ اقبال کے ہمزلف اور دیگر رشتہ داروں سے زمینی تنازع چل رہا تھا اور اسے دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اسی حوالے سے تھانہ سٹی پتوکی میں 2 ماہ قبل تحریری درخواست دے کر FIR بھی درج کروائی تھی۔ زمین کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ ورثا نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کی جلد گرفتاری عمل میں لا کر انصاف فراہم کیا جائے، تو دوسری طرف وکلا برادری کی جانب سے دن دہاڑے وکیل کے بےمانہ قتل پر سے بھی قاتلوں کی گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا۔ اور ادھر سانگڑ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سٹی کے سینئر وائس صدر فقیر اللہ بخش خاصیلی نے اون نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے نومنتخب باڈی اعلیٰ حضرت پیر سائیں پگارا کی ہدایت پر مکمل طریقے سے دن رات کام کر رہی ہیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ہماری کامیابی یقینی ہوگی۔ ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں عروج پر ہیں، کیا آپ بھی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے؟ جی سر، میں بالکل بلدیاتی الیکشن میں حصہ لوں گا اور میں چیئرمین میونسپل کمیٹی سانگڑ کا امیدوار ہوں، کیونکہ حضرت پیر صاحب پگارو صاحب نے مجھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں چیئرمین میونسپل کمیٹی
सांगड़ बनूंगा और आवाम की खिदमत करूंगा, शहरियों की खिदमत करूंगा और इंशाअल्लाह ताला जो पहले हमें हमारे दोस्तों से कोताहियाँ हुई, काम न कर सके, उसके बदले हम काम करेंगे और दिन रात काम करके उनको इंशाअल्लाह जो पहली शिकायतें थी वो भी शिकायतें हम ख़त्म करेंगे और पीर साहब पगाड़ों का नाम और हमारे फंक्शन मुस्लिम का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मौका मिला तो हम जो है ना बिल्कुल खिदमत करेंगे लोगों की। सांगड़ सोशल मीडिया पर ये बात वायरल हो रही है कि साबका बलदियाती चेयरमैन दिलबर खान निज़ामानी को सांगड़ का दोबारा बलदियाती चेयरमैन मुंतखब किया जा रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है? सर ये बात जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है उसकी तो कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर पीर साहब की तरफ से या हमारे प्रोविंशियल सदर जो है साईं सदरुद्दीन शाह की तरफ से या सरदार रहीम साहब जो है हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंध के, उनकी तरफ से कोई हमें इतला नहीं मिली है और न कहीं से तरदीद हो सकी है कि ये बात हुई है। हाँ, कुछ जो है फेसबुक पे जो है वो चला देते हैं तो, लेकिन इसमें कोई अभी कोई सदाकत नहीं है। बाकी हज़रत पीर साहब पगाड़ साहब ने अगर किसी को भी मुंतखब किया चेयरमैन के लिए तो इंशाल्लाह हम उसके साथ रहेंगे और जैसे पीर साहब का हुक्म होगा हम उनके साथ रहेंगे। अगर मुझे मुंतखब किया तो भी बेहतर है, अगर किसी और को किया फिर भी बेहतर है। जिसको भी पीर साहब ने मुंतखब किया और हम उसके साथ हैं, जैसे पहले की 70 साल से हम उनको वोट देते आए, अभी भी देंगे। और बाकी इसमें ये कोई ऐसी बात अभी जाहिर नहीं हुई कि दिलबर साहब को फिर। चौधरी अबैदुल रहमान नायब सदर लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार PP 154 की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवत से 1-on-1 अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में चौधरी अबैदुल रहमान ने गवर्नर पंजाब से बलदियाती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया और नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी टिकट देने की पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि नौजवान पार्टी का सरमाया है, हम नौजवान को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे और बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की भी यही पॉलिसी है कि बलदियाती इंतखाबात में टिकट ज़्यादा से ज़्यादा पुराने पार्टी वर्कर्स और यूथ को दिए जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।